आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी बहन भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। सामीन कराम, आज की ये वीडियो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा के नाम। सामीन कराम, आज की ये वीडियो हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा की ज़िंदगी के चंद वाक़यात के बारे में है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हज़रत फ़ातिमातुल ज़हरा जनाबे रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी हैं। आपके सन वलादत में कुछ इख्तलाफ हैं। मशहूर यही है कि आप नबूवत के दूसरे साल, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 41 बरस की थी, पैदा हुई। आपकी तारीख़ वलादत के बारे में मंदरजा ज़ैल अक़वाल ज़्यादा मशहूर है। पहला ये कि आप वास्ते नबी से 5 साल कबल पैदा हुई। दूसरा ये कि आप वास्ते नबी के 1 साल बाद पैदा हुई। तीसरा ये कि आप वास्ते नबी से 1 साल कबल पैदा हुई। चौथा, आप वास्ते नबी के 5वें साल पैदा हुई। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा हज़रत खदीजातुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपकी वालिदा हैं। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लक़ब से मशहूर हुई क्योंकि चेहरा मुबारक नहायत सफ़ेद और हसीन था। आपको ज़किया यानी पाकीज़ा सीरत भी कहा जाता है। नीज़ आपको राज़िया यानी खुश हो जाने वाली, उम्मुल हसनैन हसन व हुसैन की वालिदा, उम्मुल आयमतुल अमामा की माँ, उम्मुल हाद हदायत याफ्ता लोगों की माँ, करीमतुल तरफ़ीन माँ बाप की तरफ से आला नस्ब वाली भी कहा जाता है। सैयदा फ़ातिमा का बचपन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोहतरमा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आगोश तरबियत में गुजरा। इन हज़रात का फैज़ान नज़र था कि सईदा ने सन शऊर से कबल ज़िंदगी गुजारने के आदाब सीख लिए। बचपन ही में आपने दावत व तबलीग के फ़रीज़े की अंजाम दही शुरू कर दी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद व मावनात में जहाँ तक कि एक मासूम बच्ची से हो सकता था वो सब किया। शेब अबी तालिब की तकलीफ़ें बर्दाश्त की, मक्का छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत और फिर सारी ज़िंदगी नादारी और मुफलिसी में गुजार दी कि बाज़ मरतबा तो नौबत फाकों तक जा पहुँचती थी। सैयदा फ़ातिमातुल रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करती थी। इसी तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत फ़ातिमा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत और उल्फत शफ़क़त फरमाते। आपको अपने जिगर का टुकड़ा करार देते, कभी जन्नत का फूल फरमाते। सफ़र से वापसी पर पहले सईदा के घर तशरीफ़ ले जाते और आपसे मोहब्बत और उल्फत का बर्ताव फरमाते। आपकी मोहब्बत लासानी थी। बात करते हैं खातूने जन्नत की दलेरी के बारे में। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ फरमा थे और अबू जहल बिन हशाम, शेबा बिन रबिया, अतबा बिन रबी, उक़बा बिन अबी मुहीत, उमिया बिन खलफ और 2 और आदमी कुल 7 का अफराद का मजमा मस्जिद में बैठे हुए थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे और नमाज में लंबे लंबे सजदे कर रहे थे। अबू जहल ने कहा कि तुम में से कौन ऐसा है जो फ़लाँ जगह जाए जहाँ फ़लाँ फ़लाँ कबीले ने जानवर ज़िबा कर रखा है और उसकी ओजड़ी हमारे पास ले आए, फिर हम वो ओजड़ी मोहम्मद के ऊपर डाल देंगे। इनमें से सबसे ज़्यादा बदबख्त उक़बा बिन अबी मुईत, उसने वो ओजड़ी लाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर डाल दी, जबकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। मैं वहाँ खड़ा था, मुझ में बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता था। मैं वहाँ से जाने लगा कि इतने में आपकी साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने यह खबर सुनी। वो दौड़ी हुई आई और आपके कंधों से ओजड़ी को उन्होंने उतारा
फिर कुरैश की तरफ मतवज्जा होकर उनको बुरा भला कहने लग गई। काफरों ने उनको कुछ जवाब ना दिया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुताबिक सजदा पूरा करके सर उठाया। जब आप नमाज से फारिग हुए तो 3 मरतबा ये बददुआ की, ऐ अल्लाह तू कुरैश की पकड़ फरमा, उकबा, अतबा, अबू जहल और शीबा की पकड़ फरमा। फिर आप मस्जिद हराम से बाहर तशरीफ़ ले गए। रास्ते में आपको अबुल बख्तरी बगल में कूड़ा दबाए हुए मिले। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा परेशान देखकर पूछा कि आपको क्या हुआ है? आपने फरमाया, मुझे जाने दो। उसने कहा, खुदा जानता है मैं आपको इस वक्त तक नहीं छोड़ूंगा जब तक कि आप मुझे ना बता दें कि आपको क्या हादसा पेश आया है। आपको ज़रूर कोई बड़ी तकलीफ़ पहुंची है। जब आपने देखा कि ये तो मुझे बताए बगैर नहीं छोड़ेगा, आपने उसको सारा वाक़या बता दिया कि अबू जहल के कहने पर आप पर ओजड़ी डाली गई। अबुल खुब्तरी ने कहा, आओ मस्जिद चलें। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबुल खुब्तरी चले और मस्जिद में दाखिल हो गए। फिर अबू जहल की तरफ मतवज्जा होकर बोले, ए अबुल हुक्म, क्या तुम्हारे कहने की वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ओजड़ी डाली गई है? उसने कहा, हाँ। अबुल खुब्तरी ने कूड़ा उठाकर उसके सर पर मारा। काफरों में आपस में हाथापाई होने लगी। अबू जहल चलाया, तुम लोगों का नाश हो, तुम्हारी इस हाथापाई से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ायदा हो रहा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये चाहते हैं कि हमारे दरमियान दुश्मनी पैदा हो जाए और उनके साथी बचे रहें और उनके दीन को फ़ायदा पहुँचे। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तंग दस्ती। हज़रत अता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं कि मुझे ये खबर पहुँची कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि कई दिन ऐसे गुजरे कि ना हमारे पास कोई चीज़ थी और ना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। मैं घर से बाहर निकला तो मुझे रास्ते में एक दिनार पड़ा हुआ मिला। थोड़ी देर में सोचता रहा कि इसे उठाऊं या ना उठाऊं, लेकिन बिला आखिर मैंने उसे उठा लिया, क्योंकि कई दिन के फाके की वजह से हम बड़ी मुशक्क़त में थे। मैं इसे लेकर एक दुकान पर गया और उसका आटा खरीद कर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास लाया। मैंने कहा, इसे गूंद कर रोटी पकाओ। चनाचा वो आटा गूंदने लगी। भूख की वजह से उनकी कमज़ोरी का ये हाल था कि उनकी पेशानी के बाल आटे के बर्तन से टकरा रहे थे। फिर उन्होंने रोटी पकाई। फिर मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर सारा किस्सा सुनाया। आपने फरमाया, तुम उसे खा लो, क्योंकि ये वो रोज़ी है जो अल्लाह ताला ने तुमको गैबी खजाने से अता फरमाई है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की हिजरत मदीना का वाक़या। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई तो आप हमें और अपनी बेटियों को पीछे मक्का में छोड़ गए। जब आपको मदीने में करार हासिल हो गया तो आपने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा और उनके साथ अपने गुलाम हज़रत अबू राफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को भेजा और उन दोनों को 2 ऊँट और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से लेकर 500 दरहम इसलिए दिए थे कि ज़रूरत पड़े तो उनसे और सवारी के जानवर खरीद लें। और उन दोनों के साथ हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अब्दुल्ला बिन अरकीत को 2 या 3 ऊँट देकर बेचा। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को ये खत लिखा कि मेरी वालदा रुमान को और मुझे और मेरी बहन हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो कि हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी थी, उन सवारियों पर बैठाकर रवाना कर दे। ये तीनों हजरात मदीना से इकट्ठे रवाना हुए और जब ये हजरात मकामे कदीद पहुँचे तो हज़रत ज़ैद बिन हारिस ने इन 500 दरहम के 3 ऊँट खरीदे। फिर ये सब इकट्ठे मक्का में दाखिल हुए। उनकी हज़रत तलहा बिन अबैदुल्लाह से मुलाकात हुई। वो भी हिजरत करना चाहते थे। चनाचा ये सब इकट्ठे मक्का से रवाना हुए। हज़रत ज़ैद और हज़रत अबू राफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम और हज़रत सौदा बिनते ज़मा को लेकर चले। हज़रत ज़ैद ने उम्मे ऐमन और हज़रत असामा को भी एक ऊँट पर सवार किया। जब हम मकामे बिदा पहुँचे तो मेरा ऊँट बदक गया। मैं होदज में थी और मेरे साथ मेरी वालदा भी इस होदज में थी। मेरी वालदा कहने लगी, हाय बेटी, हाय दुल्हन, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत आयशा का निकाह हिजरत से पहले हो चुका था।
आखिरकार हमारा ऊँट पकड़ा गया और उस वक्त हर्ष ने घाटी पार कर चुका था। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें बचा लिया और हम मदीना पहुंच गए। मैं हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला के यहाँ उतरी और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ ठहरे। इस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद बना रहे थे और मस्जिद के इर्द गिर्द घर तमीर फरमा रहे थे। फिर इन घरों में अपने घर वालों को ठहराया। हज़रत आयशा की हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मोहब्बत। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने कोई आदमी ऐसा नहीं देखा जो बातचीत में और उठने बैठने में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला से ज़्यादा हुज़ूर के मुशाबह हो। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत फ़ातिमा को आता देखते तो उनको मरहबा कहते, फिर खड़े होकर उनका बोसा लेते, फिर उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपनी जगह बिठाते और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथ तशरीफ़ ले जाते तो वो मरहबा कहते, फिर खड़े होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोसा लेते। मर्ज़ुल वफ़ात में वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मरहबा कहा और उनका बोसा लिया और फिर चुपके से उनसे कुछ बात की जिससे वो रोने लगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा उनसे चुपके से कुछ बात की जिस पर वो हंसने लगी। मैंने औरतों से कहा, मैं तो समझती थी कि इनको जानी हज़रत फ़ातिमा को आम औरतों से बहुत ज़्यादा फजीलत हासिल है, लेकिन ये भी एक आम औरत ही निकली। पहले रो रही थी, फिर एकदम हंसने लग गई। फिर मैंने हज़रत फ़ातिमा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमसे क्या कहा था। उन्होंने कहा, ये राज की बात है, अगर मैं आपको बता दूं तो फिर तो मैं राज फाश करने वाली हो जाऊंगी। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तब हज़रत फ़ातिमा ने बताया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चुपके से पहले कहा था कि मेरा इंतकाल होने वाला है। इस पर मैं रोने लग गई थी। इसके बाद फिर चुपके से ये फरमाया था कि तुम मेरे ख़ानदान में सबसे पहले मुझसे आ मिलोगी। इससे मुझे बहुत खुशी हुई और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। इस पर मैं हंसने लगी थी। तस्बीहाते फ़ातिमा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शादी की तो उनके साथ एक चादर, चमड़े का एक गद्दा जिसमें खजूर की छाल भरी हुई थी, 2 चक्कियाँ, एक मशकीज़ा और 2 घड़े भेजे। मैंने एक दिन हज़रत फ़ातिमा से कहा, कुएं से डोल खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ शुरू हो गई है और तुम्हारे वालिद के मोहतरम के पास अल्लाह ने कैदी भेजे हैं, जाओ उनसे खादम मांग लाओ। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने भी इतनी चक्की पीसी है कि मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं। चनाचा वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ बेटा कैसे आई हो? हज़रत फ़ातिमा ने कहा, बस आपको सलाम करने आई हूँ और शर्म की वजह से गुलाम ना मांगा और यूं ही वापस आ गई। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा, मैं शर्म की वजह से गुलाम ना मांग सकी। फिर हम दोनों इकट्ठे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गए। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, कुएं से पानी खींचते खींचते मेरे सीने में तकलीफ़ हो गई है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, चक्की पीसते पीसते मेरे हाथों में निशान पड़ गए हैं। अब अल्लाह ने आपके पास कैदी भेजे हैं और कुछ वसअत अता फरमाई है, इसलिए हमें भी एक खादम दे दें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम सफ़ा वाले सख्त फ़िक्र फ़ाक़ा में हैं और भूख के मारे उनका बुरा हाल है। उन पर खर्च करने के लिए मेरे पास और कुछ है ही नहीं, इसलिए ये गुलाम बेचकर मैं सारी रकम उन पर खर्च करूँगा, इसलिए मैं तुम्हें कोई खादम नहीं दे सकता। हम दोनों वापस आ गए। हमारा एक छोटा सा कंबल था, जब उससे सर ढांकते तो पाँव खुल जाते और जब पाँव ढांकते तो सर खुल जाता। रात को हम दोनों इसमें लिपटे हुए थे कि अचानक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए। हम दोनों उठने लगे तो फरमाया, अपनी जगह लेटे रहो। फिर फरमाया, तुमने मुझसे जो खादम मांगा है, क्या तुम्हें उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ ना बता दूँ? हमने कहा, ज़रूर बता दें। फरमाया, ये चंद कलमात मुझे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सिखाए हैं। तुम दोनों हर नमाज के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाह, 10 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह, 10 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा करो और जब बिस्तर पर लेटा करो तो 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह,
और 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहा करो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह की कसम, जब से मैंने ये तस्बीहात हजूर से सुनी है कभी नहीं छोड़ी। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जन्नत का खुशबूदार फूल। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सर पर घास का गट्टा उठाए घर तशरीफ़ लाए और हज़रत फातिमा से कहा, ज़रा ये गट्टा उतारने में मेरी मदद करो। इस वक्त वो किसी काम में मसरूफ़ थी, जल्दी ना उठ सकी। हज़रत अली ने गट्टा ज़मीन पर दे मारा और कहा, मालूम होता है तुम घास के गट्टे को हाथ लगाने में सुबकी महसूस करती हो। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने माज़रत करते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, मैं काम में मसरूफ़ियत की वजह से जल्द ना उठ सकी, वरना जो काम मेरे अब्बा जान रसूल खुदा होते हुए अपने दस्त मुबारक से करते हैं, मैं उन्हें करने में सुबकी महसूस कर सकती हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनका जवाब सुनकर मुस्कुरा दिए और कमरे के अंदर चले गए। हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यही औसाफ व खसाइल थे कि उनकी वफ़ात के बाद जब किसी ने हज़रत अली से पूछा कि आपके साथ फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का हुस्न माशरत कैसा था, तो वो आबदीदा हो गए और फरमाया, फातिमा जन्नत का एक खुशबूदार फूल थी, जिसके मुरझाने के बावजूद उसकी खुशबू से अब तक मेरा दिमाग मुअत्तर है। इसने अपनी ज़िंदगी में मुझे कभी किसी बात पे शिकायत नहीं की। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से एक औरत। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत सईदा फातिमा ज़हरा दोनों 8 पहर से भूखे थे। शाम के करीब एक ताजिर के ऊँट आए। उसे ऊँटों से सामान उतरवाने के लिए एक मजदूर की ज़रूरत थी। हज़रत अली ने इस काम के लिए अपने आप को पेश किया और पहर रात तक उसके ऊँटों का सामान उतारा। ताजिर ने 1 दरहम मेहनत का मुआवजा दिया। चौंका रात ज़्यादा आ चुकी थी, इसलिए खुर्दोनोश की दुकानें बंद हो चुकी थी। ताहम एक दुकान से जौ मिल गए। शेर खुदा 1 दरहम लेकर जौ लेकर घर आए। सईदा फातिमा देर से रात तक रही थी। शोहरे नामदार को देखकर बाग बाग हो गई। जौ उनसे लेकर चक्की में पीसे, फिर उनको गूंदा, आग जलाई और रोटी पकाकर अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने रख दी। जब वो खा चुके तो खुद खाने बैठे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि मुझे उस वक़्त सैयदुल बशर रज़ी अल्लाह अन्हा का ये कौल मुबारक याद आया कि फ़ातिमा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से है। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू। एक दिन सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदतुल निसा ऊँट की खाल का लिबास पहने हुए हैं और इसमें भी 13 पवंद लगे हुए हैं। वो आटा गूंद रही है और ज़ुबान पर कलाम अल्लाह का विर्द जारी था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देखकर आबदीदा होकर फरमाया, फातिमा दुनिया की तकलीफ़ का सब्र से खात्मा कर और आखिरत की दायमी मसरत का इंतज़ार कर, अल्लाह ताला तुम्हें नेक अजर देगा। हज़रात हसनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए खाने का इंतज़ाम। एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपने घर तशरीफ़ लाए तो क्या देखते हैं कि दोनों कमसन बच्चे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रो रहे हैं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से उनके रोने की वजह पूछी। उन्होंने कहा, ये बच्चे भूख से रोते हैं और घर में खाने पीने की कोई चीज़ नहीं है। ये सुनते ही जनाब मुर्तज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकल गए। चंद कदम ही गए थे कि 1 दीनार कहीं से मिल गया। आप वो लेकर फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और बताया कि फ़लाँ जगह से मिला है। जनाब फातिमा ने फरमाया, फ़लाँ यहूदी की दुकान पर जाएं और उसका आटा खरीद लाएं। हज़रत अली इस दुकान पर पहुँचे और आटा खरीद कर ले आए। दुकानदार अगरचा यहूदी था मगर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीदतमंद था। पूछने लगा, आप इन्हीं के दामाद हैं ना जिन्होंने नबूवत का दावा कर रखा है? हज़रत अली ने फरमाया, हाँ सच कहते हो। उसने कहा, फिर ये दिनार भी ले जाइए और आटा भी ले जाइए। हज़रत अली ने दिनार देने पर इसरार किया मगर वो ना माना। जनाब अली मुर्तज़ा आटा घर ले आए और सैयदा फातिमा को बताया कि इस यहूदी ने बिला कीमत आटा दे दिया है। सईदा ने कहा, अब बाज़ार जाइए और इसमें से 1 दरहम का गोश्त ले आइए। हज़रत अली मुर्तज़ा गोश्त लाए। सईदा ने खाना तैयार किया और जनाब रसूल को भी खाने पर बुलाया।
حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فاطمہ زہرا نے تمام ماجرا کہہ سنایا کہ کس طرح دینار ملا تھا اور اس طرح آٹا اور گوشت آیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جائز قرار دیں تو ہم اسے کھائیں، ورنہ نہ کھائیں۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور فرمایا بسم اللہ پڑھ کر کھا لو۔ پھر آپ نے لقمہ منہ میں ڈالا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال۔ سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لاتے تو سلام اور مرحبا کہہ کر ان کا استقبال کرتی، بیٹھی یا لیٹی ہوتی تو احتراماً کھڑی ہو جاتی، یہ نہیں کہ لیٹی رہتی اور انہیں مسکراتے ہوئے خوش آمدید کہتی، انہیں بستر پر بٹھاتی، ان کے پاؤں دباتی، مٹی صاف کرتی، پانی پلاتی، کھانے کا وقت ہوتا تو کھانا پیش کرتی، غرض ان کی طرف پوری توجہ دیتی، ان کا بے حد احترام کرتی، جو بھی حکم دیتے اس کی تعمیل کرتی اور حتی المکان انہیں ناراض نہ ہونے دیتی۔ باوجود یہ کہ حضرت علی بہت ہی نادار و مفلس تھے اور محنت و مشقت سے تھوڑی اجرت لے آتے تھے، عام طور پر فاقے میں گزارتی تھی، مگر بھوکی پیاسی رہ کر بھی ان کی خدمت میں لگی رہتی، اس میں کسی قسم کی غفلت و کوتاہی برتنا گناہ خیال کرتی۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ کسی کام میں مصروف تھی، جناب مرتضیٰ نے انہیں بلایا، مگر مصروفیات کی وجہ سے جانے میں دیر ہو گئی۔ جب وہ گئیں تو حضرت علی نے پوچھا کہ تم اس لیے دیر کر کے آئی ہو کہ میں نادار اور فاقہ کاش ہوں؟ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، نہیں واللہ یہ بات نہیں ہے، دراصل میں فلاں کام میں مصروف تھی اس لیے تاخیر ہو گئی، ورنہ میں تو ہر وقت آپ کی خدمت گزار ہوں۔ حضرت علی سیدۃ المحترمہ کے ان الفاظ سے بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے کھانے میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کئی دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کو کچھ نہ ملا۔ جب بھوک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے گھر میں تشریف لے گئے، لیکن آپ کو کسی کے ہاں کھانے کو کچھ نہ ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا، اے بیٹی کیا تمہارے پاس کھانے کی کوئی چیز ہے کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے؟ حضرت فاطمہ نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے۔ جب حضرت فاطمہ کے ہاں سے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایک پڑوسن نے ان کے ہاں 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھیجا۔ حضرت فاطمہ نے کھانا لے کر اپنے ایک پیالے میں رکھ دیا اور اپنے دل میں کہا، اللہ کی قسم یہ کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلاؤں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی، حالانکہ یہ سب بھوکے تھے اور پیٹ بھر کر کھانے کی انہیں بھی ضرورت تھی۔ انہوں نے حضرت حسن یا حضرت حسین میں سے کسی ایک کو حضور کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے ہاں دوبارہ تشریف لے آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ نے کچھ بھیجا ہے جو میں نے آپ کے لیے چھپا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا لے آؤ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں وہ پیالہ لے آئی، اسے کھولا تو میں دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ سارا پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی یہ برکت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے۔ میں نے اللہ کی تعریف کی، اس پر کہ نبی پر درود بھیجا اور کھانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا دیکھا تو فرمایا، الحمدللہ بیٹا یہ کھانا تمہیں کہاں سے ملا؟ میں نے کہا، ابا جان یہ کھانا اللہ کے ہاں سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اس کو بے حساب اور بے گمان روزی دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی اور فرمایا، اے بیٹی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تجھے بنی اسرائیل کی عورتوں کی سردار حضرت مریم کے مشابہ بنایا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ انہیں روزی دیتے اور ان سے اس روزی کے بارے میں پوچھا جاتا تو کہتی، یہ رزق اللہ کے پاس سے آیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے حساب اور بے گمان دیتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلایا،
پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے اور پھر آپ کے تمام گھر والوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں سب کے کھا لینے کے بعد بھی کھانا ویسے کا ویسے ہی تھا اور وہ بچا ہوا کھانا تمام پڑوسیوں کو پورا آ گیا۔ اس کھانے میں اللہ نے بڑی برکت ڈالی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا، آپ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں آج مغرب کی نماز جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھوں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں کہ وہ میرے اور آپ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ میری والدہ نے مجھے اجازت دے دی اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھتے رہے جہاں تک کہ پھر عشاء کی نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہو کر گھر کی طرف چلے تو میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری آواز سن لی، چنانچہ فرمایا، کون ہے؟ کیا ہے حذیفہ؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں حذیفہ ہوں۔ فرمایا، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ اللہ تمہیں اور تمہاری والدہ کو بخش دے، یہ ایک فرشتہ ہے جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے اپنے پروردگار سے اس بات کی اجازت لے لی ہے کہ زمین پر آ کر مجھے سلام کرے اور مجھ کو یہ خوشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، حسن و حسین صلی اللہ علیہ وسلم جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ سب سے بڑھ کر محبوب ہستیاں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ آپس میں ناراض ہیں۔ آپ فوراً ان کے گھر تشریف لے گئے، ان دونوں میں صلح صفائی کروا دی۔ جب باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر گئے تو چہرہ مبارک غصے سے سرخ تھا اور اب جو آپ تشریف لائے ہیں تو مسرت کے خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں ان دو ہستیوں میں صلح کروا دی ہے جو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت۔ ایک دفعہ حضرت علی نے کچھ ایسا برتاؤ کیا کہ سیدہ فاطمہ اسے برداشت نہ کر سکی اور روٹھ کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی کیسے آئی ہو؟ جناب بطول نے سب واقعہ سنا دیا کہ علی نے مجھ سے یہ کہا ہے، یوں کہا ہے، اب میں ناراض ہو کر چلی آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی تم اسی وقت علی کے گھر چلی جاؤ اور ان سے معافی مانگو، ورنہ یاد رکھو اگر آج تم اس حال میں مر جاؤ کہ علی تم پر ناراض ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے جنازے میں شریک نہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، بیٹی عورت کا سب سے بڑا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے خاوند کا کہا مانے اور اس کی فرما بردار ہو کر رہے۔ تمہیں ہر حالت میں علی کا حکم ماننا اور سختیوں کو جھیلنا چاہیے۔ دنیا میں کوئی جوڑا ایسا نہیں جس کے درمیان کبھی ناراضگی نہ ہوئی ہو، اور نہ یہ ممکن ہے کہ مرد ہر بات میں عورت کی مرضی پر ہی چلے۔ سیدہ فاطمہ یہ نصیحت سن کر اپنے گھر واپس چلی گئی۔ حضرت علی بن بھی کہیں یہ بات سن رہے تھے، انہوں نے بھی قسم کھا لی کہ اب کبھی ایسا رویہ اختیار نہیں کریں گے جس سے فاطمہ کی دل آزاری ہو اور انہیں تکلیف پہنچے۔ خدمت خلق کا جذبہ۔ ایک روز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا چکی پیس رہی تھی۔ ہاتھوں میں چھالے پڑے ہوئے تھے جو پیستے پیستے بدن مبارک پسینے میں تر ہو گیا۔ سانس پھولنے لگی اور ہانپنے لگ گئی۔ اسی حالت میں پڑوس سے ایک دردناک آواز ان کے کانوں میں پہنچی۔ سنتے ہی بے چین ہو گئی، چکی وہی چھوڑی اور اس کے گھر میں چلی گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ پڑوسن درد ذرہ میں مبتلا ہے، اس کی جان پر بنی ہوئی ہے اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ گھر والے حیران و پریشان ہیں کہ کیا کریں اور کس کو بلائیں، مگر سیدہ فاطمہ نے انہیں تسلی دی اور ہمت اور جذبہ خدمت خلق سے کام لیا، داعیہ کا سر انجام دیا۔ ان کے حسن تدبیر سے تھوڑی دیر میں بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا۔ آپ زچہ کی خدمت سے فارغ ہو کر گھر لوٹی اور اس قدر خوشی حاصل ہوئی گویا آپ کو
دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے ہیں۔ دنیا یا آخرت۔ ایک دفعہ سیدہ عالم رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مفلسی اور نداری کا شکوہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مصلی پر بیٹھے ہوئے تھے۔ فرمایا فاطمہ میرے قریب آ۔ جب وہ قریب آ گئی تو حضور نے فرمایا اگر تو دولت دنیا چاہتی ہے تو میں تجھے اللہ تعالیٰ سے مانگ دیتا ہوں، مگر سن لے کہ تو اللہ سے غافل ہو جائے گی اور عاقبت سے محروم۔ اب جو کچھ لینا چاہتی ہے اور جتنا لینا چاہتی ہے لے لے، تجھے کوئی رکاوٹ نہیں، مگر یاد رکھو آخرت میں تجھے کچھ نہ ملے گا۔ فاطمہ بطول سجدے میں گر پڑی اور توبہ استغفار کرنے لگی۔ سونے کا ہار۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ساری عمر کسی زیور کے بنوانے اور پہننے کی خواہش نہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کے حالات قدرے بہتر ہو گئے تو اتفاق حضرت علی نے سیدہ فاطمہ زہرا کو سونے کا ہار بنوا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں ہار دیکھا تو کوئی نظر نہ فرمائی۔ حضرت فاطمہ سمجھ گئی، فوراً اسے اتارا اور فروخت کر کے وہ رقم محتاجوں میں تقسیم کر دی اور آئندہ زندگی بھر کسی قسم کا ہار نہ پہنا۔ تہجد کا اہتمام۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے اور میاں بیوی سے پوچھا کیا تم تہجد نہیں پڑھا کرتے؟ حضرت علی اس وقت عالم شباب میں تھے، کہنے لگے جناب ہماری جانیں تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جب وہ اٹھانا چاہے گا اٹھا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جواب سے سخت ناراض ہوئے اور یہ آیت پڑھتے اور ان پر ہاتھ مارتے ہوئے لوٹ آئے کہ انسان بہت سی باتوں میں جھگڑیلو واقع ہوا ہے، یعنی جب اسے کوئی نیک کام بتایا جاتا ہے یا کوئی اچھی نصیحت کی جاتی ہے تو اس میں کئی قسم کے رکھنے نکالتا ہے اور دلیلیں دیتا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں نیکی اور بدی کو پہچاننے اور گناہ و ثواب میں تمیز کرنے کا اختیار دیا ہے، عقل دی ہے، شعور بخشا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ وہ جگائے گا تو نماز پڑھ لیں گے، نہ جگائے گا تو نہ پڑھیں گے، کیسی غیر معقول بات ہے۔ اس کے تو یہ معنی ہوئے کہ اگر ہمیشہ جاگ نہ آئے تو پھر نماز ہی نہ پڑھی جائے اور تارکین صلاۃ میں نام لکھوایا جائے۔ حالانکہ حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی شب زندہ دار اور تہجد گزار تھے، مگر ان کی ذرا سی غفلت پر ان کے جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور ان کے اس ادنا سے تغافل کو ایک لمحہ بھی گوارا نہ کر سکے۔ جو لوگ نماز تہجد کو التزام سے نہیں پڑھتے اور ان سے ایک اضافی یا اختیاری نماز سمجھتے ہیں کہ جی چاہا تو پڑھ لی، نہ جی چاہا تو نہ پڑھی، وہ اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں اور غور فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کے لیے باوجود نفل ہونے کے کس قدر اہتمام فرماتے تھے، اور نہ صرف خود اس کے لیے اٹھتے بلکہ اہل بیت کرام کو بھی جگاتے۔ نماز تہجد پر توجہ دلاتے قرآن کریم میں ارشاد ہے بطور نفل کے تہجد پڑھو، ہو سکتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود تک پہنچا دے۔ گویا وہی لوگ سب سے اچھے اور اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتے ہیں جو تہجد کے نفل پڑھتے ہیں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمان آج کل تو پنجگانہ نماز کے پابند نظر نہیں آتے۔ تہجد کون پڑھتا ہے اور ان نفلوں کے ذریعے کون اللہ سے عزت و عظمت پانے کی کوشش کرتا ہے؟ وصال رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت فاطمہ کا غم۔ جناب پیغمبر 12 ربیع الاول 11 ہجری کو سوموار کے دن اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ فاطمہ الزہرا کے لیے اگرچہ ناقابل برداشت تھا، مگر انہوں نے دامن صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر عمل کیا اور فرط غم سے کہا میرے والد بزرگان نے اپنے رب کی دعوت پر لبیک کہا اور پروردگار عالم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔ اے والد محترم، آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور کی فرقت پر کچھ شعر کہے۔ آپ کا ایک شعر ہے اے خاتم المرسلین، اے بابرکت بیٹی کے باپ، آپ پر قرآن اتارنے والے رب کی طرف سے درود و سلام ہو، آپ پر رحمت ہو۔ اسی طرح ایک اور شعر ہے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں محروم ہو گئے جیسے بارش سے زمین محروم ہو جاتی ہے۔ جب سے آپ اوجل ہو گئے ہیں، آسمان سے وحی کا نزول اور کتابوں کا آنا بھی بند ہو گیا ہے۔ بنت رسول کے یہ اشعار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر مہر تصدیق و تصدیق لگائے جا رہے ہیں۔
اور صاف ظاہر کرتے ہیں کہ جناب خاتم النبیین کے بعد ہر قسم کی حقیقی، غیر حقیقی تشریح، غیر تشریح، بزوری انکاسی اور کسی قسم کے نزول وحی تمام دروازے بند ہو گئے ہیں۔ جو شخص حضور کے بعد کسی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور خارج الاسلام ہوگا۔ پیکر اثار و ہمدردی۔ ایک بوڑھی عورت سیدہ فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے بنت رسول، 3 دن سے بھوکی ہوں، کچھ کھانے کو دیجیے۔ بطول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر بولی، اماں تو 3 روز سے بھوکی ہے تو میں نے 7 روز سے روٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ ابھی کہیں سے 4 مٹھی آٹا آیا ہے، ٹھہریے میں روٹی پکا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر فاطمہ رضی اللہ اٹھی، سارا آٹا گوندا، روٹیاں پکائی اور اس بڑھیا کو یہ کہتے ہوئے دے دی، اماں معاف کرنا، میں زیادہ نہیں دے سکی۔ علی رضی اللہ عنہ مزدوری کرنے گئے ہیں، میں نے ان کے لیے کچھ حصہ رکھا ہے اور وہ شام کو آئیں گے، آپ بھی آ جانا اور جو میرا حصہ ہوگا وہ لے جانا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور پاس ادب۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انصاف پسند نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں پورے انصاف سے کام لیتے تھے اور اپنی ازواج مطہرات کے معاملے میں آپ کا یہ معمول تھا کہ باری باری ہر ایک کے حجرے میں آرام فرمایا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حجرے میں 2 رات رہا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اکثر حضرت عائشہ صدیقہ کی باری کے دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تحائف اور ہدیہ بھیجا کرتے تھے۔ دوسری ازواج چاہتی تھی کہ صحابہ ان کی باری کے دن بھی اسی طرح تحائف بھیجا کریں، لیکن سب اس معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کرنے سے جھجکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت مانتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں، اپنی دوسری سوتیلی ماؤں کی درخواست پیش کی اور عرض کیا، ابا جان وہ سب حضرت صدیقہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انصاف چاہتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو کچھ بیچتے تھے اپنی خوشی سے بیچتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کے متعلق کوئی ہدایت نہیں دی تھی، اس لیے بے انصافی کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی جس کو میں چاہوں کیا تم اس کو نہیں چاہو گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شرما کر فوراً واپس چلی آئی۔ ازواج مطہرات نے پھر اصرار کیا کہ بیٹی تم دوبارہ حضور کی خدمت میں جاؤ اور یہ معاملہ پیش کرو۔ سیدہ فاطمہ نے کہا، خدا کی قسم میں اس معاملے میں پھر ابا جان سے کچھ نہ کہوں گی۔ سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی مثال دی۔ فتح مکہ کے موقع پر بنو مخزوم کی فاطمہ نامی عورت سے چوری کی لغزش سرزد ہو گئی اور وہ پکڑی گئی۔ سرور عالم نے اس پر شریعت کے مطابق حد جاری کرنے یعنی اس کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ اس اقربا اور اس کے اقربا اور اہل قبیلہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کہ وہ اس عورت کی سفارش کریں، حضرت اسامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی خطا بخشنے کی درخواست کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی سفارش ناگوار گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ سے فرمایا، کیا تم مجھ سے اللہ تعالیٰ کی قائم کی ہوئی حدود کے بارے میں رعایت کی گفتگو کرتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت اسامہ کانپ اٹھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے مغفرت طلب فرمائے۔ شام ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک ہوئے کہ جب ان میں کوئی شریف آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، جب ان میں کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کے بعد فاطمہ مخزومیہ پر حد جاری کر دی گئی
عہد کٹنے کے بعد ان کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور اس کو نہایت پرہیزگاری و استقامت کے ساتھ نبھایا۔ اس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال دی، اس سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور مجھ کو بے حد محبوب ہے۔ حدود اللہ کے معاملے میں اس کی رعایت بھی مجھے منظور نہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کو بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، کیوں روتی ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے، آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر ادنیٰ خیمے میں ضرور داخل کریں گے۔ جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اور اتنے حصے میں دین بھی پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی مجھے ناراض نہیں کیا اور کسی بھی کام میں میری نافرمانی نہیں کی، اور جب میں فاطمہ پر نظر ڈالتا میرے رنج و غم دور ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی میری بیٹی فاطمہ علیہ السلام سے محبت رکھے وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جو بھی اس کے ساتھ بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت علی کے بارے میں حضرت فاطمہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ اے فاطمہ جان، جب خداوند تعالیٰ نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو ان میں سب سے تیرے والد کو منتخب فرمایا اور اسے اپنا نبی بنایا، پھر جب دوبارہ اہل زمین کی طرف دیکھا تو تیرے شوہر کو منتخب فرمایا اور میری طرف وحی کی تاکہ تجھے ان سے رشتہ ازدواج میں منسلک کر دوں اور انہیں اپنا جانشین بنا دوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سادگی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن میں ہی سے سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئی، گویا بچپن سے ہی ان کی عادت و اتوار خدا دوستی کا اظہار ہوتا تھا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورا بنت ابی جہل سے نکاح کرنے کی ترغیب دی اور انہوں نے اس کی حامی بھر لی۔ چنانچہ گورا کے سرپرست حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے آئے۔ حضور کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ آپ مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا عقد کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا، کبھی نہیں دوں گا، البتہ علی میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر حضرت ابو العاص بن ربیع کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اس نے مجھ سے جو بات کہی اس کو سچ کر کے دکھلایا اور جو وعدہ کیا وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ناراض دیکھ کر حضرت علی نے بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ فوراً ترک کر دیا اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں کسی دوسرے نکاح کا خیال تک دل میں نہ لایا۔
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میری مادر گرامی نماز کے لیے اپنے گھریلو مسجد کی محراب میں کھڑی ہوئی اور ساری رات نماز میں مشغول رہی۔ اسی حالت میں صبح ہو گئی۔ مادر گرامی نے مومنین اور مومنات کے لیے بہت دعائیں مانگی مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ میں نے عرض کیا، اماں جان، آپ نے سب کے لیے دعا مانگی لیکن اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا، پہلا حق باہر والوں کا ہے، اس کے بعد گھر والوں کا ہے۔ 8 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جان نثاروں کے ساتھ فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ گئی۔ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں ان کی موجودگی کا ثبوت اس روایت سے ملتا ہے۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ میں ہی تھے، ایک دن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب بیٹھ گئی اور میں دائیں جانب بیٹھی ہوئی تھی۔ بس ایک لونڈی ایک برتن لے کر حاضر ہوئی جس میں پینے کی کوئی چیز تھی۔ لونڈی نے وہ برتن آپ کو دے دیا، آپ نے تھوڑا سا پی لیا پھر مجھے دے دیا۔ میں نے اس کو پی لیا اور پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں روزے سے تھی اور میں نے پی لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے کوئی قضا روزہ رکھا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ روزہ نفلی تھا تو کچھ حرج نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے ابن عم حضرت علی بن ابی طالب کے ساتھ رخصت کیا۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر حضرت علی کے گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو ایک تکیہ، گڑا اور کوزے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور زمین پر پتھر کا فرش بچھا ہوا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اپنی بیوی کے پاس نہ جانا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لانے کا حکم دیا۔ پانی لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی دعا اور ذکر وغیرہ پڑھا، جو کچھ پڑھنا اللہ کو منظور تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر چھڑک دیا۔ پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو وہ حیا و شرم کے مارے اپنے کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی وہ پانی چھڑکا۔ اس کے بعد نبی کریم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، یاد رکھو، میں نے تیرا نکاح ایسے شخص سے کیا ہے جو مجھے اپنے خاندان میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے واپس تشریف لے گئے کہ اپنی اہلیہ کو لو، اور ان دونوں کے لیے دعائیں کرتے رہے یہاں تک کہ حجرہ سے باہر آ گئے۔ سیدۃ الفاطمہ زہرا مکے سے رخصت ہو کر جس گھر میں گئی وہ مسکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قدر فاصلے پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں آنے جانے میں تکلیف ہوتی تھی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی، مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ ان سے فرمائیے وہ کوئی نہ کوئی مکان خالی کر دیں گے۔ حضرت حارثہ بن نعمان ایک متمول انصاری تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے وہ اپنے کئی مکانات حضور کی نظر کر چکے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مکانات مستحق مہاجرین میں تقسیم فرما دیے تھے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حارثہ رضی اللہ عنہ کے مکان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے التماس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانے پدر حارثہ سے اب کوئی اور مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکانات دے چکے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر حضرت فاطمہ خاموش ہو گئی۔ ہوتے ہوتے یہ خبر حضرت حارثہ بن نعمان تک پہنچی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ نہایت مخلص اور ایثار پیشہ آدمی تھے۔ یہ خبر سنتے ہی بے تاب ہو گئے۔
اور دوڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کو کسی مکان کے قریب لانا چاہتے ہیں۔ میں یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس کے قریب ہے خالی کیے دیتا ہوں، آپ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس میں بلا لیجئے۔ اے میرے آقا، میرا جان و مال آپ پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا آپ کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے جذبہ اظہار کی تحسین فرمائی اور ان کے لیے خیر و برکت کی دعا کی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ کی پیشکش کے جواب میں فرمایا، تم سچ کہتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کو حضرت حارثہ بن نعمان والے قریبی مکان میں منتقل کرا لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق محل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا پیغام آیا تو میری ایک باندی نے مجھ سے کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا پیغام آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے۔ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کی شادی کا پیغام آ چکا ہے، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیوں نہیں چلے جاتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے شادی کر دیں۔ میں نے کہا میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے میں شادی کر سکوں؟ اس باندی نے کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ضرور شادی کر دیں گے۔ اللہ کی قسم وہ مجھے امید دلاتی رہی جہاں تک کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو مجھ سے بولا نہ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روب اور دبدبا کی وجہ سے میں بات نہ کر سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں آئے ہو؟ کیا تمہیں کوئی ضرورت ہے؟ میں خاموش رہا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شاید تم فاطمہ سے شادی کا پیغام دینے آئے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہر میں دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم کو جو ذرہ بطور اسلحہ کی دی تھی اس کا کیا ہوا؟ وہ ذرہ قبیلہ حتمہ بن محارب کی بنائی ہوئی تھی اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں علی کی جان ہے، اس کی قیمت 4 درم نہ تھی بلکہ 480 درم تھی، جیسے کہ آگے ابن عساکر کی روایت میں آ رہا ہے۔ میں نے کہا وہ میرے پاس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے تمہاری شادی کر دی ہے، تم وہ ذرا فاطمہ کو بیچ دو اور اسی کو فاطمہ کا مہر سمجھو۔ بس یہ تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ کا حق مہر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا ولیمہ۔ حضرت برید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار کے چند لوگوں نے حضرت علی سے کہا، تم حضرت فاطمہ سے شادی کا پیغام دو۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو طالب کے بیٹے علی کو کیا کام ہے؟ حضرت علی نے کہا، میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، مرحبا واہلن، مزید اور کچھ نہ فرمایا۔ حضرت علی باہر آئے تو انصار کے وہی لوگ حضرت علی کا انتظار کر رہے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ حضرت علی نے کہا، اور تو میں کچھ نہیں جانتا، آپ نے بس اتنا فرمایا، مرحباً و اہلاً۔ ان لوگوں نے کہا، حضور نے یہ جملہ فرما کر تمہیں اہل بھی عنایت فرمایا اور مرحبا بھی، یعنی کشادہ جگہ بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو ان دو میں سے ایک چیز ہی کافی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شادی کر دی تو ان سے فرمایا، اے علی، دلہن کے گھر آنے پر ولیمے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے پاس ایک مینڈا ہے، میں وہ دے دیتا ہوں۔ انسان نے حضرت علی کے لیے چند سا مکئی جمع کی۔ جب رخصتی کی رات آئی تو حضور نے فرمایا، میرا انتظار کرنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگا کر اس سے وضو کیا اور وہ پانی حضرت علی پر ڈال دیا اور دعا دی، اے اللہ ان دونوں میں برکت نصیب فرما اور ان دونوں کے لیے اس رخصتی میں برکت نصیب فرما۔
علامہ طبری کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے وفات پائی تو ان کو غسل دیتے وقت حضرت فضا علیہ السلام بھی موجود تھی۔ سیدہ کا جنازہ اٹھنے لگا تو حضرت علی نے اہل خانہ کو اس طرح آواز دی: اے ام کلثوم، اے زینب، اے فضا، اے حسن، اے حسین، آؤ اور اپنی ماں کو آخری بار دیکھ لو، اب تمہاری جدائی ہو رہی ہے، پھر جنت میں ملاقات ہوگی۔ آئین الہی کے متحد قدرت کے نوشتے پورے ہو کر رہتے ہیں، اور انسان چاہے کسی قدر بلند مرتبہ ہو، آخر فانی ہے۔ بطول بنت رسول سید النساء فاطمہ الزہرا کے لیے بھی آخر وہ وقت آ پہنچا جو سب پر آتا رہا ہے اور آتا رہے گا۔ آپ اپنے والد محترم کی جدائی کا صدمہ زیادہ دیر برداشت نہ کر سکی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 6 ماہ بعد گرامی قدر والد کی پیش گوئی کے مطابق ان سے جا ملی، صرف 30 سال عمر پائی۔ سیدہ محترمہ اس قدر صاحب شرم و حیا خاتون تھی کہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئی تو ایک بیماری کی تکلیف تھی، لیکن دوسری طرف مرض سے بھی زیادہ غم درپیش تھا کہ جنازہ اگر کھولا جائے گا تو لوگ اسے دیکھیں گے، اور یہ بات حیاداری سے بعید ہے۔ سیدہ محترمہ نے اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجہ ابو بکر صدیق سے فرمایا: اے امیس، آپ میری حالت دیکھتی ہیں، لیکن کھلے جنازے میں تو حیادار عورت کا پردہ ٹھیک نہیں رہتا، اور میں اس سے بہت ہی نفرت کرتی ہوں۔ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پہلے خاوند حضرت جعفر بن ابی طالب کے ہمراہ حبشہ میں رہ چکی تھی اور وہاں کے سب حالات سے واقف تھی۔ کہنے لگی: اے بنت رسول، حبشہ میں عورتوں کا جنازہ لے جانے کا ایک طریقہ میں دیکھ کر آئی ہوں، آپ فرمائیں تو میں اس کا نمونہ تیار کر کے دکھاؤں؟ سیدہ کی ایما پر پا کر اسماء نے کھجور کی شاخیں لے کر ان کے کنارے موڑ کر انہیں نصف دائرے کی طرح بنایا اور ہر شاخ کے دونوں سرے چارپائی سے باندھ دیے، پھر ان پر کپڑا پھیلا دیا۔ اس سے ایک ڈولی پالکی کی شکل بن گئی جو بہت باپردہ تھی۔ سیدہ نے اسے دیکھا تو مسرور ہوئی اور تبسم فرمایا اور کہا کہ میرا جنازہ اسی طرح اٹھانا، اور خیال رکھنا کہ کسی قسم کی بے پردگی نہ ہونے دینا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ مجھے رات کے وقت دفن کرنا تاکہ جنازے پر کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑ سکے۔ چنانچہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کیا گیا، یعنی انہیں آخر تک پردے میں رکھا گیا اور ان کی نماز جنازہ رات کے وقت پڑھائی گئی۔ سیدہ کی نماز حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ ایک روایت میں حضرت علی کے پڑھانے کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر! دختر اسلام کو پردے کا کس قدر اہتمام تھا کہ وہ اپنے جنازوں کو بھی کھلا لے جانا پسند نہ کرتی تھی، اور اس غم میں گھولی جاتی تھی کہ کسی غیر کو ان کی میت نظر نہ آئے۔ اس میں ہمارے لیے ایک تو یہ سبق ہے کہ مستورات کے جنازے میں پردے کا خاص انتظام کرنا چاہیے اور کسی صورت میں بھی بے پردگی نہ ہونے دینی چاہیے، اور غیر مردوں کا عورتوں کو دیکھنا سخت منع ہے، جیسا کہ کئی لوگ کرتے ہیں، اسے ختم کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ کہ مسلم خواتین کو حیادار بننا چاہیے، وہ جتنی شرمیلی ہوں گی اتنی ہی دین و دنیا میں مقبول ہوں گی اور بڑا درجہ پائیں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کو قبرستان بقیع میں دفن کیا گیا۔ جناب شیر خدا علی مرتضیٰ کو ان کی وفات سے سخت صدمہ پہنچا۔ صحابہ کرام نے تدفین کے بعد حضرت علی سے تعزیت کی۔ جملہ صحابہ و صحابیات کو حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات سے بہت صدمہ ہوا۔ سیدہ فاطمہ کی رحلت کے بعد اگرچہ حضرت علی نے اور نکاح بھی کیے، مگر وہ فاطمہ کو کبھی نہ بھولے، ان کی اعلیٰ صفات کو یاد کر کے روتے اور آہیں بھرتے تھے۔ سیدہ کی وفات کے بعد کسی شخص نے جناب علی مرتضیٰ سے پوچھا کہ فرمائیے دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کیسی بیوی تھی؟ شیر خدا نے جواب دیا، وہ ایک ایسے خوبصورت پھول کی مانند تھی جس کی خوشبو سدا بہار ہوتی ہے اور وہ مرجھانے کے بعد بھی قلب و دماغ کو معطر کرتی ہے۔ اسی طرح کسی نے ان سے فاطمہ کی تعریف پوچھی کہ وہ کن خصائل کی سرمایہ دار تھی۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ان کی تعریف تو صرف اس قابل نہیں کہ وہ 2-4 لفظوں میں بیان ہو سکے۔ ان کی شان دنیا کی تمام خواتین سے بالا تر تھی۔
याद रखिए, जो औरतें नेक खसलत, नेक दिल होती हैं, वो मरने के बाद भी अपने पीछे नेकी छोड़ जाती हैं। जो यादगार रहती हैं, उनकी पसमानदगान उनकी नेकियों की वजह से ही उन्हें याद करते और रोते हैं। हमारी बहनों और बेटियों को भी नेक और सालिहा बनने की कोशिश करनी चाहिए, जो ज़माने में यादगार रहे। किसी ने सच कहा है, इस तरह जी के बाद मरने के याद कोई तो गा गा करे। खुलासा कलाम यह है कि अगर हमारी माएँ, बहनें, बेटियां और बहुएं हज़रत सैयदतुन्निसा फातिमातुल ज़हरा की पाक सीरत को मशले राह बना ले तो इंशाअल्लाह वो कभी भटक नहीं सकती। आपके पाकीज़ा अमाल और असवा से वो की किस्म के ऐसे कीमती सबक ले सकती हैं जो उनकी दुनिया भी संवार सकते हैं, उक़बा भी, और वो अल्लाह ताला के दरबार में मकबूल होकर कोई अच्छा मर्तबा और मनसब भी पा सकती हैं। अल्लाह ताला उन्हें इसकी तौफीक बख्शे कि वो सही मायनों में सैयदा फातिमातुल ज़हरा की मतबा व पैरोकार नजर आए। आमीन। आखिर में आप सब से गुजारिश है कि ये वीडियो अपनी बहनों, अपनी बेटियों को ज़रूर सुनाएं। अल्लाह पाक हम सब को हज़रत फातिमातुल ज़हरा की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। आखिर में आपसे गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाजमी आगे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।